Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you will be fine, doing good and taking your lectures attentively. My dear students, as we know, it's our fourth lecture in online class. So we are going to start and we are going to read about English 1 lecture number 4. Lecture number 3 was related to the modal verbs, in which we have discussed many modal verbs which were can, could, may, might, their use, their pronunciation, their use in negative sentences, in interrogative sentences, how can we use that. So here in this lecture we are going to complete our modal verbs. So the next modal verbs which we are going to discuss is will, shall, or will, shall be able to. Second is must, should and would. So इससे पहले कि हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको लास्ट लेक्चर के बारे में देना चाहूँगी. लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं. तो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी, कि ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स, ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स जो ज़रूरत या ख्वाहिश को शो करते हैं. पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी या नेसेसिटी को शो करते हैं, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में उनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं. और मॉडल वर्ब्स कितने होते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें से कुछ मॉडल वर्ब्स की हमने डेफिनेशन, उनके यूज़ और उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने ले ली थी कि किस तरह से कौन से टेंस में हमने इसको यूज़ करना है. तो अब उसी सिलसिले में अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे हम और इसको रिलेट करेंगे अपने पिछले लेक्चर के साथ, और हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट मॉडल वर्ब्स हमारे बाकी रह चुके थे उनके साथ. तो सबसे पहले हमारे पास जो मीन्स के 4 मॉडल वर्ब्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, और नंबर 5 जो है वो हमारे पास आ जाता है विल. विल या शेल दोनों अगरचे वर्ड अलग अलग हैं, मगर इनका यूज़ आलमोस्ट सेम कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये फ्यूचर में इंडिकेशन को शो करते हैं, ये फ्यूचर की प्लानिंग को शो करते हैं. इस वजह से विल और शेल को फ्यूचर का अहम पार्ट कंसीडर किया जाता है. द डेफिनेशन इज़ वी यूज़ I'll mean I will when we have just decided to do something. When we say I'll do something, we announce our decision. वो कहता है कि जब हम कुछ करने का फ़ैसला कर लेते हैं, जब हम कोई भी काम करने का फ़ैसला कर लेते हैं, तो उस फ़ैसले को डिस्क्राइब करने के लिए, हम उस फ़ैसले को अनाउंस करने के लिए जिन हेल्पिंग वर्ब्स का, जिस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है विल और शेल. फॉर एग्ज़ाम्पल हम सम टाइम बोलते हुए ये कहते हैं कि आप जब कोई भी मेहमान हमारे घर में आ जाते हैं या कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो उनको हम कुछ ज़ाहिर है ऑफ़र करते हैं. हम तो उर्दू स्पीकर लोग हैं और हम उर्दू में ही ये चीज़ें करते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकर्स जो होते हैं, जो स्पोकन इंग्लिश को यूज़ करते हैं, वो अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट किस तरह से करेंगे? व्हाट डू यू लाइक टू ड्रिंक. हम ये कहते हैं कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, वो कहेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक. आगे से वो जो पर्सन है, जो गेस्ट है जिसको वो ऑफ़र करें, वो कहेगा आई विल हैव एन ऑरेंज जूस प्लीज़. ठीक है, तो वो क्या कहेगा? आई विल हैव एन ऑरेंज जूस प्लीज़, कि मैं ऑरेंज जूस पीना पसंद करूँगा. अब यहाँ पे एक्शन टेक प्लेस हो रहा है प्रेजेंट में, जबकि पूछा जा रहा है फ्यूचर के बारे में कि आप क्या लेंगे. यानी कि वो लम्हा अभी आया नहीं है कि जब उनको दे दिया गया है, अभी उनसे पूछा जा रहा है कि कुछ लम्हे बाद आप क्या लेंगे, और वो बंदा कहता है, वो उसको रिप्लाई कर रहा है, फीडबैक दे रहा है इसी तरह से कि मैं ऑरेंज जूस लूँगा. ठीक है, आई विल को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आइल बोलते हैं, यानी कि आई विल, आई साथ में कॉमा और आगे डबल एल,
آئل, ٹھیک ہے, آئل ہیو این اورنج جوس پلیز. تو اپنی پروننسیشن پر بھی فوکس کریے گا تھوڑا سا. اس کے علاوہ ول اور شیل کا استعمال بہت زیادہ سملر ہوتا ہے ایبل ٹو سے, ٹھیک ہے, ایبل ٹو کے ساتھ اس کا استعمال کافی سملر ہوتا ہے. جب مستقبل میں فیوچر میں سکتہ کا مفہوم ادا کرنا ہو تو وہاں پر ہم سبجیکٹ کا مطلب سبجیکٹ کے بعد جو ہے وہ ول شیل ایبل ٹو کا ورڈ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ول ایبل ٹو یا شیل ایبل ٹو لگائیں گے. مثلا میں اگر آپ سے یہ کہتی ہوں کہ میں یہ سوال حل کر سکتی ہوں یا میں یہ سوال حل کر سکوں گی, آئی shall be able to solve this sum. I shall be able to solve this sum, یعنی کہ میں یہ سوال حل کر سکوں گی. اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں یہ سوال حل نہیں کر سکوں گی تو میں کس طرح سے کہوں گی, I shall not be able to solve this sum, ٹھیک ہے. میں یہ کار خرید سکوں گا یا وہ یہ کار خرید سکیں گے, he will be able to buy this car, I will be able to buy this car. تو ول بی کا اور شیل بی کا استعمال ایبل کے ساتھ بھی انہی معنوں کو ذرا زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ افیکٹو طور پر بیان کر سکتا ہے, ذرا زیادہ پوزیشن کے ساتھ بیان کر سکتا ہے, فوکس کر کے بیان کر سکتا ہے, اتنا کہ ول اور شیل سمپل نہیں کر سکتے. جب آپ ول ایبل ٹو یا شیل ایبل ٹو کا مطلب لگاتے ہیں تو وہ ابیلٹی پر فوکس کرتا ہے, وہ ذرا اس انسان کے اندر یا آپ کے اندر جو ابیلٹی ہے, جو آپ کی صلاحیت ہے, اس کو ذرا ابھار کر اس پر فوکس کر کے اس کو نکھار کے بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ول اور شیل کا سمپل یوز بھی بالکل ایکیوریٹ ہوتا ہے, بالکل فائن ہوتا ہے, لیکن جب آپ نے زیادہ فوکس کے ساتھ, جب آپ نے کسی کی ابیلٹی پہ زیادہ فوکس کرنا ہوگا تب آپ ول ایبل ٹو کا یوز کریں گے یا پھر ساتھ میں شیل ایبل ٹو کا یوز کریں گے جو آپ کے سینٹنس کی ڈیمانڈ ہوگی. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے وانٹ, ٹھیک ہے. آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا وانٹ, WANT وانٹ, جس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا, کہ میں آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے. آئی وانٹ ٹو ٹیک دس پینسل, میں یہ پینسل لینا چاہتی ہوں. وہ WANT وانٹ کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. یہاں پہ یہ ایک ورڈ ہے ہمارے پاس, اس کی پرننسیشن وانٹ نہیں وانٹ ہے, وانٹ, ٹھیک ہے. WON اور کاما اینڈ دین T, وانٹ. ان اسپوکن انگلش the negative of will is usually want, یعنی کہ will not. ڈیفینیشن ہی کلیئر کر رہی ہے کہ جب فیوچر میں will کی جگہ پہ ہم نے will not کو یوز کرنا ہوتا ہے تو اسپیکنگ کے دوران ہم want کا یوز کریں گے. ہم اس ورڈ کو سیم اسٹرکچر رہے گا جو فیوچر ٹینس میں ہم نے پڑھا ہے, اسٹرکچر سیم ہی رہے گا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اسپوکن میں ہم ولنٹ بولتے ہیں, ول ناٹ کو ہم جو کنٹریکشن فارم میں ولنٹ بولیں گے نا, تو ولنٹ کی جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ زیادہ بیٹر لگتا ہے اسپیکنگ میں اگر آپ وانٹ بول لیں. میننگ میں کوئی ڈفرینس نہیں آئے گا, سینٹینس اسٹرکچر میں کوئی ڈفرینس نہیں آئے گا, فارم آف ورب کے یوز میں کوئی ڈفرینس نہیں آئے گا. جسٹ آپ نے ول کی جگہ پہ WOO کا ورڈ لگا دینا ہے, وانٹ, ٹھیک ہے. We can use want to say that somebody refuses to do something. Somebody refuses to do something. اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو یہاں پر سمجھاتی ہوں. جیسے آپ کے پاس ایک کار ہے اور آپ اس کار کو نا سیلف لگا کے سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. You are constantly trying to start but it won't. کار سٹارٹ نہیں ہوگی. تو اس سینٹینس کو یعنی کہ آپ کار کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کار جو ہے وہ کانسٹنٹلی ریفیوز کر رہی ہے آپ کی بات کو, اس میں کوئی مسئلہ ہوگا جس وجہ سے وہ ریفیوز کر رہی ہے. تو اس قسم کے سینٹینس جیسے اگر وہ کہے the car won't start, ٹھیک ہے. You can use want to say that somebody refuses to do something. اب یہ بات کسی انسان پر بھی اپلائی ہوتی ہے, یعنی آپ کسی کو ایڈوائز کر رہے ہیں,
آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, کوئی انسان کسی غلط راستے پر چل رہا ہے, تو آپ ڈیفینیٹلی بینگ اے ہیومن بینگ اس کو سٹاپ کرنے کی کوشش کریں گے, آپ اس کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, تم یہاں پر نہ جاؤ, آپ اس کو ایڈوائز کریں گے, ڈیفینیٹلی کریں گے. لیکن اگر وہ پرسن آپ کی ایڈوائز کو کلیم نہیں کرتا, وہ پرسن آپ کی ایڈوائز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, تو اس سچویشن میں کیا ہوگا, آپ یہ کہیں گے کہ I have tried to give her advice یا I have tried to give him advice but he or she won't listen. وہ نہیں سنے گا. کلیئر ہے جی. اس قسم کے سینٹینسز جہاں پر فیوچر میں آپ نے ناٹ نیگیٹیوٹی یا نیگیشن کو شو کرنا ہوتا ہے, وہاں پر آپ ول ناٹ کی جگہ پہ بیٹر اسپیکنگ انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے آپ وانٹ کا ورڈ یوز کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمیشہ وانٹ اور وانٹ کی پرننسیشن میں فرق رکھیے گا, کیونکہ اسپیکنگ آپ کی میٹرز الاٹ, اسپیکنگ بہت زیادہ آپ کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے, آپ کی اپیرنس ہوتی ہے, اس سے جو ہے وہ اسپیکنگ سے آپ کے اندر کی ابیلٹی کو جج کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے غلط بولنے سے بہتر ہے کہ آپ ذرا تھوڑی سی ایفرٹ کر کے ان چیزوں کو یاد رکھ لیں, ان چیزوں کو بول لیں, تو وہ ذرا زیادہ بیٹر ہو جاتا ہے. کامن یوز آف ول. اب ول کو کامنلی ہم کہاں پر یوز کرتے ہیں؟ کامنلی یعنی کہ عام طور پر. یہ جو پہلے میں نے آپ کو ول کا یوز بتایا یہ تو تھوڑا اسپیسیفک تھا. اب کامنلی ہم کہاں پر یوز کرتے ہیں جی؟ آفرنگ ٹو ڈو سم تھنگ. یعنی جب آپ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آفر کرتے ہیں کسی کو, فار ایگزامپل دیٹ بیگ لکس ہیوی, آئی ول ہیلپ یو ود اٹ. ناٹ ہیلپ یعنی کہ آپ اس پرسن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے بیگ ہیوی لگ رہا ہے, میں تمہاری مدد کروں گا, لیکن آپ اس کی مدد کر رہے نہیں ہیں, آپ نے ابھی اس کی مدد کرنی ہے. تو یہ فیوچر کی پلاننگ ہے. فیوچر ٹینس ول اور شیل ہمیشہ پلاننگ کو یوز کرتا ہے. وہ کوئی بھی آپ کا پاسٹ ایونٹ یا پاسٹ ڈیسیژن کو شو نہیں کرتا. ول ہمیشہ آپ کی پلاننگ کو شو کرتا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ ایگرینگ ٹو ڈو سم تھنگ. یعنی کہ آپ کچھ بھی کوئی بھی کام کرنے کے لیے جب ایگری ہو جاتے ہیں, کین یو گیو می دس بک؟ شیور آئی ول گیو یو. آپ کسی سے کہتے کیا تم مجھے اپنی کتاب دے سکتے ہو؟ تو اگلا بندہ آپ کو کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں دوں گا. شور ہے نا, ایگرینگ ہے. آپ اگری ہو کہ وہ پرسن آپ کے بات سے اگری ہو رہا ہے اور وہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہے. تو اس سچویشن میں بھی جب یعنی کہ اس کو یقین ہوگا کہ وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے تو وہ یہ سینٹینس کہے گا, شیور آئی ول ہیلپ یو. پرومسنگ ٹو ڈو سم تھنگ یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ کچھ کرنے کا جب وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو بھی آپ ول میں ٹرانسلیٹ کریں گے. وہ کس طرح سے ہوگا؟ تھینکس فار لینڈنگ می دا منی, آئی ول پے یو بیک آن فرائیڈے. مجھے ادھار دینے کا شکریہ, میں تمہیں جمعے کو پیسے واپس کر دوں گا. البتہ ہمارے ہاں ایسے ہوتا بڑا کم ہی ہے کہ جو کارا کیا جائے اس پر چیز واپس مل جائے, لیکن سم ٹائم ہوتا بھی ہے. سو نیگیٹو, جب اسی سینٹینس کو ہم نیگیٹیوٹی میں لیں گے, نیگیشن کی فارم میں اگر دیکھتے ہیں اسی ایریا کو, آئی وانٹ ٹیل اینی تھنگ دیٹ ہیپنڈ آئی پرومس. ٹھیک ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں. سم ٹائم اب کوئی باتیں, کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں سے چھپانے ہوتے ہیں, تو آپ اپنے فرینڈ سے کہتے ہیں کہ یار میں وعدہ کرتا ہوں, میں نے کہا نہیں ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. کہتے ہیں نا آپ لوگ, جب کسی کا کوئی غلط کام کرتے ہوئے آپ دیکھ لیتے ہیں, کسی کی کوئی ایسی چیز جو پرسنل ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے, تو آپ اس بندے سے اوتھ لیتے ہیں, آپ اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گا. تو اس وعدے کو بھی ڈسکرائب آپ کریں گے ول کو یوز کر کے. آئی ول ناٹ ٹیل اینی ون, میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. آسکنگ سم باڈی ٹو ڈو سم تھنگ, ول یو. اب ول یو کے آگے کچھ ڈاٹس ہیں اور آگے کوسچن مارک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے کسی سے کوئی بات پوچھنی ہوگی, جب آپ نے کسی سے کوئی مشورہ یا ایڈوائز لینا ہوگا, تو تب بھی آپ ول کا یوز کریں گے, لیکن before the subject which shows that you are asking the question, which show the interrogativity in the sentence. Will you please turn the music down? I am trying to concentrate.
ٹھیک ہے. جیسے اگزامپل ہے نا, کیا آپ میوزک تھوڑا کم کریں گے؟ میں ذرا کچھ کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میڈیٹیشن کر رہا ہوگا. تو جب آپ نے کوسچن پوچھنا ہے تو اس میں بھی آپ نے کوسچن کا جو انٹروگیٹیو سینٹینسز کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ول کو اسٹارٹ آف دا سینٹینس یوز کر لینا ہے. کلیئر ہے جی؟ تو یہ ول کا کامن یوز ہے جو ہم نے عام سے سارے ان سینٹینسز میں کرنا ہے. یہ چیز کلاس میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن اب آپ کو آئی ہوپ کہ بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی. شیل آئے, ول آئے, شیل آئے اور ول آئے یہ بھی انٹروگیشن میں یعنی کہ انٹروگیٹیو سینٹینسز کو پوچھنے میں یوز ہوگا. شیل آئی یوز موسٹلی ان دا کوسچن شیل آئی. ٹھیک ہے, شیل کا استعمال جو ہوتا ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم کوسچن پوچھنے میں ہوتا ہے کہ شیل آئی ٹیک دس, شیل آئی ڈو دس. وی یوز شیل آئی, شیل وی ٹو آسک سم باڈیز اوپینین اسپیشلی ان آفرز اور سجیشن. پوری ڈیفینیشن آپ کو ہول آئیڈیا دے رہی ہے کہ شیل آئی کا استعمال ہم اس جگہ پہ کرتے ہیں یا شیل وی کا استعمال ہم اس جگہ پر کرتے ہیں جہاں پر ہمیں کسی کا اوپینین یا پھر کسی کا سجیسشن لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں مسٹ. مسٹ کا یوز, جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں اپنی فرینڈ کے پاس گئی. ٹھیک ہے, ہم دونوں فرینڈز بیٹھی اور میں نے ان سے کہا کہ میرا گھر جو ہے, اس نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے کہا میرا گھر تو سڑک کے کنارے ہے. تو آگے سے وہ کہتی ہے کہ پھر تو شور تو بہت ہوتا ہوگا. اب ہم نے دونوں نے انگلش میں بات کی. ٹھیک ہے, اب انگلش میں اس نے مجھ سے کیسے پوچھا ویئر ہیو یو لیو. تو میں نے اس کو کہا مائی ہاؤس از ویری نیئر دا موٹر وے یا مائی ہاؤس از ویری نیئر دا روڈ. آگے سے اس نے رپلائی بیک کس طرح کیا, اٹ مسٹ بی ویری نوائزی, یعنی کہ پھر شور تو بہت ہوتا ہوگا. تو اس قسم کے سینٹینسز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے جب آپ یقین کے معنوں میں بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے کوئی بھی ایسی جگہ یا کوئی بھی ایسا گھر جو روڈ سائڈ پہ ہوگا وہاں پر یقینی طور پر شور ہوگا, کیونکہ روڈ ہے, کسی بھی قسم کی ٹرانسپورٹ آتی ہے, ہیوی ٹرانسپورٹ آتی ہے, لائٹ ٹرانسپورٹ گزرتی ہے, ہارنس ہوتے ہیں, سم ٹائم ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. تو شور تو وہاں پر ایک ڈیفینیٹ سی بات ہے, ہونا ہی ہونا ہے. تو مسٹ کا استعمال ہم کہاں پر کرتے ہیں؟ جہاں پر سرٹینٹی ہوتی ہے, جہاں پر یقین کا عالم ہوتا ہے, پختہ ارادہ ہوتا ہے, سخت مجبوری ہو یا تاکید ہو, تو اس قسم کے سینٹینسز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہم مسٹ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے, وہ اسائنمنٹ ٹائم پر سبمٹ نہیں کرواتا, وہ کوئی بھی کام ٹائم پر نہیں کرتا, تو آخر مجبور ہو کے میں کہتی ہوں کہ تمہیں ضرور سزا ملنی چاہیے. کلاس میں ہم اس طرح کی ڈسکشن کرتے ہیں کہ تمہیں ضرور سزا ملنی چاہیے, تو اس کو میں انگلش میں کس طرح سے کہوں گی؟ یو مسٹ بی پنشڈ, یو مسٹ بی پنشڈ, کہ تمہیں ضرور سزا ملنی چاہیے. اب انہیں ضرور مر جانا چاہیے. ٹھیک ہے, جب آپ کسی سے بہت زیادہ تنگ آ جاتے ہیں تو آپ باتوں ہی باتوں میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب تو اس کو مار ہی جانا چاہیے. تو اس کو آپ کس طرح سے کہیں گے کہ دے مسٹ ڈائی ناؤ. یعنی کہ جب آپ یقین کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں, جب آپ پختہ ارادہ یا مطلب آپ کو بالکل سرٹینٹی ہوتی ہے, آپ سرٹینٹی کے عالم میں ہوتے ہیں اور آپ کوئی بات کرتے ہیں, تو وہاں پر اس قسم کی جو آپ کے تھاٹس ہیں ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے مسٹ کا یوز کیا جاتا ہے. یو مسٹ ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اٹ از نیسیسری دیٹ یو ڈو اٹ. You must do it. It is necessary that you do it. You must not do something. It is necessary that you do not do it. Clear? Must کو define ہم کس طرح سے کریں گے؟ You can use must to say that you believe something is certain. جیسے کہ آپ کو یقین ہے کہ وہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بالکل واقع ہی میں ایسا ہے. For the past, we use must have done.
اب موسٹ آف دا ٹائم ہم کیا کرتے ہیں کہ پاسٹ بنانے کے لیے ہم سیکنڈ فارم آف ورب کا یوز کر دیتے ہیں. اب سیکنڈ فارم آف ورب میں ہمارے پاس 2 ٹائپس آ جاتی ہیں. ایک وہ فارم آف ورب جن کو ہم ریگولر کہتے ہیں اور ایک وہ ہوتی ہیں جو ارریگولر ہوتی ہیں. ایک کے ساتھ ہم ای ڈی کا اضافہ کر کے تو اس کو بنا دیتے ہیں اور ایک وہ ہوتی ہیں جو آگے سے سیپریٹ ہوتی ہیں. تو اب مسٹ کے ساتھ ای ڈی کا اضافہ کر کے ہم اس کو مسٹڈ تو نہیں کہہ سکتے, نہ ہی بنا سکتے ہیں کیونکہ انگلش لینگویج میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو ہم جب پاسٹ میں کسی یقین کے معنی یا یقین سرٹینٹی کو ہم نے بیان کرنا ہوگا تو ہم مسٹ ہیو ڈن کا ورڈ یوز کریں گے. جیسے آپ کو میں نے وہ ایگزامپل دی نا, مائی ہاؤس از ویری نیئر دا موٹر وے, ٹھیک ہے. تو اگر میں یہ بات پاسٹ میں ایکسپریس کروں گی تو میں کس طرح سے کہوں گی وی یوز ٹو لیو ویری نیئر دا موٹر وے. تو فرینڈ میری جو ہے وہ کیا کہے گی, ڈڈ یو, کیا واقعی تم, اٹ مسٹ ہیو بین نوائزی, تو وہاں پر بہت زیادہ شور ہوتا ہوگا, ٹھیک ہے. تو مسٹ ہیو بین کا یوز ہم پاسٹ کو ایکسپریس کرنے کے لیے کریں گے اور پریزنٹ کو شو کرنے کے لیے ہم سمپل مسٹ بی کا یوز کریں گے, ٹھیک ہے. مسٹ ہیو بین کی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتی ہوں. جیسے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی بندہ بھی نہیں ہے, کوئی بندہ بھی نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ وہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیر از نو باڈی ایٹ ہوم, دے مسٹ ہیو گون آؤٹ, ٹھیک ہے. دے مسٹ ہیو گون آؤٹ کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے, وہ سب کے سب لوگ چلے گئے ہوں گے. تو اس قسم کے سینٹینسز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہم مسٹ کا یوز کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ آ جاتا ہے شوڈ. شوڈ ہمیشہ چاہیے کے معنی دیتا ہے, ٹھیک ہے. شوڈ جو ہے وہ ہمیشہ چاہیے کے معنی دیتا ہے, یعنی کہ کوئی بھی ایسا سینٹینس اردو میں جس کے آخر پر چاہیے کا لفظ آپ نے لگانا ہو, جس میں آپ چاہیے کے معنی دینا چاہ رہے ہوں, وہاں پر اس قسم کے فقرات کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے شوڈ یا ought to کا ورڈ یوز کریں گے. اب ought to جو ہے وہ ایک نیو ورڈ ہے, ought to OUGHT ought اور اس کے ساتھ TO2, ان دونوں کا سملر یوز ہوتا ہے. مطلب دونوں جو ہیں وہ ایک ہی معنوں میں استعمال ہو سکتے ہیں. وہ کس طرح سے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یو شوڈ ڈو سم تھنگ از اکول ٹو اٹ از گڈ تھنگ ٹو ڈو اور دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, ٹھیک ہے. یو کین یوز شوڈ ٹو گیو ایڈوائز اور ٹو گیو این اوپینین. آپ کسی کو ایڈوائز یا پھر اوپینین دینے کے لیے شوڈ کا استعمال کرتے ہیں. وہ کس طرح سے کہ شوڈ کو کسی کام کے مناسب ہونے یا ضروری ہونے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اب ہمیں سچ بولنا چاہیے, وی شوڈ اسپیک دا ٹروتھ, کیونکہ ہمیں سچ بولنا چاہیے, یہ ایک ریئلٹی ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ یو شوڈ گو دیئر, آپ کو وہاں جانا چاہیے. تو اس طرح کے الفاظ جب آپ کسی کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ کسی کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں تو ان سینٹینسز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے آپ نے شوڈ کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ شوڈ کا استعمال ہم اور کس جگہ پہ کرتے ہیں, سم تھنگ از ناٹ رائٹ اور وٹ یو ایکسپیکٹ. جب آپ کسی چیز میں بہتری کی ایکسپیکٹیشنز لا رہے ہوتے ہیں, آپ وہاں پر بھی شوڈ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں, دا پرائز آف دس پاکٹ از, دا پرائز آف دس پاکٹ از, دس پیکٹ از 50 روپیز اینڈ اٹ شوڈ بی مور دین 50 اور اٹ شوڈ بی لیس دین 50 اور اٹ شوڈ بی 2 اور 3 روپیز, ٹھیک ہے. تو بہتری ہے نا کہ جو پرائس آپ کے سامنے ہے, جو پیکٹ کی پرائس آپ کو لگی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ اس میں بہتری کے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دا مین آن دا موٹر بائک شوڈ بی ویئرنگ دا ہیلمٹ. کلیئر ہو گیا. اچھا, ایکسپیکٹ سم تھنگ ٹو ہیپن. اب جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہیپننگ ہے, اس کے بارے میں بھی جب آپ نے ایکسپیکٹ کرنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ شوڈ کا استعمال کرنا ہے. کس طرح سے,
جیسے ہم کہتے ہیں کہ علی ہیز بین اسٹڈنگ ہارڈ فار دا ایگزام، ہی شوڈ پاس. ٹھیک ہے نا، یہ ایکسپیکٹیشنز ہے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ علی جتنی محنت کرتا ہے تو اس کو پاس تو ہونا ہی چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ وڈ کا استعمال آ جاتا ہے جی. وڈ کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں؟ وڈ کو ہم کسی بھی سچویشن کو امیجن کرنے کے لیے یا کسی بھی ایکشن کا تصور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ مستقبل میں ہونا ہے. ٹھیک ہے، مستقبل میں ہونا ہے. ہم اس ایکشن کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ وڈ کا استعمال کرتے ہیں. ول کی دوسری فارم کے طور پر بھی جب ہم نے گزشتہ زمانے میں مستقبل کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو ہم وڈ کا استعمال کرتے ہیں. وہ آپ کو میں بتاتی ہوں کس طرح سے. اٹ وڈ بی نائس ٹو بائی اے کار بٹ وی کانٹ افورڈ اٹ. کتنا اچھا ہوتا ہم کار لے لیتے لیکن اگر ہم اسے افورڈ ہی نہیں کر سکتے. نیکسٹ ہم وڈ کا یوز اور کن جگہوں پہ کر سکتے ہیں؟ شو فیوچر ان دا پاسٹ. یہ کلاس میں بھی بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب پاسٹ میں رہ کے آپ نے فیوچر کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، آپ نے فیوچر کو انڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے تو تب آپ وڈ کا استعمال کرتے ہیں. وہ کس طرح سے کہ جیسے اس نے کہا کہ وہ لاہور جائے گا. He said that he would go to لاہور. اس نے کہا کہ شاہد مباحثہ میں حصہ لے گا. He said that شاہد would take part in the debate. ٹھیک ہے، پاسٹ میں رہ کے جب ہم نے فیوچر کو انڈیکیٹ کرنا ہے، فیوچر کے بارے میں پلاننگ کرنی ہے، وہاں پر ہم ول اور شیل کا استعمال نہیں کریں گے، وہاں پر ہم ڈیفینیٹلی وڈ کا استعمال کریں گے. سیکنڈ کیا ہے؟ ہیبٹ ان دا پاسٹ، یعنی کہ ماضی کی کوئی ایسی عادت، گزشتہ زمانے میں کسی عادت کو جو ظاہر کرتا ہے تو تب بھی ہم وڈ کا استعمال کریں گے کہ وہ صبح سویرے اٹھتا اور نماز ادا کرتا ہے. ہی وڈ گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ اینڈ سے پریئرس. عابد کئی گھنٹے کام کرتا رہتا ہے، عابد وڈ ورک فار مینی آورس. نیکسٹ آسک دا کوسچن پولائٹلی. جب کسی سے درخواست آپ کرتے ہیں، مؤدبانہ التجا کرتے ہیں، شائستگی سے کوئی سوال پوچھتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، یا کسی سے آپ بڑا پولائٹلی انداز سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ وڈ کا استعمال کرتے ہیں. اب جیسے ہم کسی سے کچھ بھی پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یا کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم سم ٹائم کہتے نہیں ہیں وڈ یو لائک ٹو ٹاک ٹو می، کیا آپ مجھ سے بات کرنا پسند کریں گے؟ وڈ یو لائک ٹو ٹیک ٹی، کیا آپ چائے لینا پسند کریں گے؟ کیا آپ اس کی دوبارہ وضاحت کریں گے؟ یعنی کہ آپ سم ٹائم کچھ ایسا بول دیتے ہیں جو اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتا، تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ وڈ یو ایکسپلین اٹ اگین، کیا آپ اس کو دوبارہ سے بیان کریں گے یا اس کی وضاحت کریں گے؟ کیا مہربانی کر کے آپ مجھے اپنا کیمرہ ادھار دیں گے؟ وڈ یو پلیز لینڈ می یور کیمرہ. ٹھیک ہے، تو وڈ کا استعمال ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا کہ پاسٹ میں رہ کے فیوچر کی انڈیکیشن میں. سیکنڈلی ہیبٹ ان دا پاسٹ، یعنی کہ گزشتہ زمانے کی کوئی عادت کو. تھرڈلی کیا ہے؟ جب پولائٹلی کسی سے پوچھنا ہو، شائستگی سے درخواست کرنی ہو، مؤدبانہ مطلب طریقے سے بڑی ریکویسٹ کر کے آپ نے کسی سے کوئی بات کرنی ہو تو تب بھی آپ وڈ کا یوز کریں گے. جب آپ نے خواہش اور تمنا کا اظہار کرنا ہوتا ہے، جیسے کاش وہ یہاں ہوتا، کاش وہ یہاں ہوتا، would that he were here. کاش ہم امیر ہوتے، would that we were rich. ٹھیک ہے، کاش ہم امیر ہوتے، یعنی کہ فیوچر میں آپ پلاننگ فیوچر کی کر رہے ہیں، لیکن آپ پلاننگ اس میں کیا شو کر رہے ہیں کہ کاش پیچھے سے ہی ایسا ہوتا. آپ ایک خواہش، ایک تمنا، ایک ایکسپیکٹیشن شو کر رہے ہیں. تو اس قسم کے سنٹینسز جو ہوں گے، جو وش والے ہوں گے، جو تمنا والے ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے آگے ایکسکلیمیشن مارک کا یوز کرتے ہیں. ایکسکلیمیشن مارک یعنی کہ 1 اینڈ 1 کے نیچے ڈاٹ، اس کو ایکسکلیمیشن مارک کہا جاتا ہے. تو وہ سارے سنٹینسز جس میں آپ نے وش یا اپنی ڈیزائر کو شو کرنا ہوتا ہے، آئی وڈ ہی ور الائیو، میری تمنا ہے کہ وہ زندہ ہوتا، تو اس قسم کے سنٹینسز کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے بھی آپ نے وڈ کا استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کیا ہے؟ شرط کو ظاہر کرنے کے لیے کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ شرط ہوتی ہے. یعنی کہ if he had worked he would have succeeded.
اگر وہ کام کرتا تو کامیاب ہو جاتا. اف آئی ور رچ آئی وڈ ہیو ہیلپ دا orphans. اگر میں امیر ہوتا تو میں یتیموں کی مدد کرتا. تو یہ دو کنڈیشنز ہیں, ٹھیک ہے. اف کا استعمال ہمیشہ کنڈیشن میں کیا جاتا ہے, اگر ایسا ہوتا تو اس کے رسپانس میں یہ ہوتا, اگر یہ ہو گیا ہے تو یہ اس چیز کا رسپانس ہے, ٹھیک ہے. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ شرط ہمیشہ وہاں پر آتی ہے جہاں پر دو کنڈیشنز ہوتی ہیں. فرسٹ کنڈیشن جو پریزنٹ اور فیوچر, اگر ایسا ہوتا یا اگر ایسا ہے تو یہ اس کا رسپانس ہے. سیکنڈ کنڈیشن میں کیا ہے کہ اگر وہ یہ کرتا تو ایسا ہوتا, ٹھیک ہے جی. تو اس قسم کے سینٹینسز کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہم نے وڈ کا استعمال کیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی کافی اچھے سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی, آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا سارا. یہ لیکچر یہ پیپر پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے. آپ نے ڈیپ اسٹڈی کرنی ہے اس کی, ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے, ان کو یوز کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور آپ نے پھر سے ایک اسائنمنٹ بنا کے اپنے پورٹل پہ اپلوڈ کرنی ہے, اور وہ اسائنمنٹ کی ٹائمنگ اور وہ ان کی کیا کنڈیشنز ہوں گی وہ آپ کے پورٹل پہ ساری انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. سو ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلفز, ٹیک ریسٹ اینڈ پیئنگ اٹینشن ٹو یور لیکچرز. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ڈو more hard work. God bless you. Stay blessed and Allah Hafiz.